अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे उस कानून के हवाले से जिसको जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो है लाया जा रहा है, और इसको जितने भी सहाफ़ी हैं वो इसको आज़ादी राय पर कतबन करार दे रहे हैं। होता ये है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो पहले तो वो बहुत सा अस्बाब दिखाते हैं और ये बताते हैं कि जब वो आएंगे तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, ये जमात भी उसी नारे के साथ जो है वो आई थी कि सब तब्दील हो जाएगा, लेकिन तब्दील तो कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ पुरानी डगर पे वैसे ही चल रहा है जैसे हम देखते रहे कि माजी में चलता रहा है। अब जब ये आए हैं तो इनको भी सबसे पहले जो है वो मीडिया से खतरा महसूस हुआ। हालांकि मीडिया तो इनके साथ बहुत फ्रेंडली रहा है। इनकी मेरा ख्याल में 24-24 घंटे इनका धरना दिखाया जाता था, इनके जलसे दिखाए जाते थे, इनके गाने, इनके कारकुन, इनके तमाम जो है शुरका की तकरीर, इनको तो मीडिया हमेशा बहुत फ्रेंडली मिला है, फ्रेंडली तरीके से मिला है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है 3 साल बाद कि इन्हें मीडिया से जो है वो ख़तरा महसूस हो रहा है, और इसके साथ ये मीडिया की जो है वो आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हालिया कुछ दिनों में और महीनों में ये भी देखा कि जितने भी हुकूमत मुखालिफ एंकर्स और सहाफ़ी थे उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा, और वो लोग इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं। और यहाँ तक हमने ये भी देखा कि जो इनके हिमायती सहाफ़ी या एंकर रहे उनको भी इन्होंने बहुत टफ टाइम दिया गया, कुछ को ज़दुकोब भी किया गया, इसके साथ उनकी नौकरियाँ ख़त्म करवाने की कोशिश की गई। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो माजी में हम देखते रहे हैं कि हुकूमत जो है उसके मीडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे। एक नया गेम भी इनकी तरफ से स्टार्ट किया गया है। इनके वज़रा और मुशीरान किसी भी एंकर के शो में जाते हैं तो अपनी पसंद के क्लिप्स जो है अपने हिसाब से काट के, एंकर के और मेहमानों की बिल्कुल काट के अपना मनपसंद टुकड़ा लगा के जो है वो लगाया जाता है, और उस सारा दिन उस एंकर का और उस इदारे का मजाक उड़ाया जाता है। तो अपने लिए तो इनके पास बहुत ज़्यादा बोलने की आज़ादी है, और ये हर चीज़ बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, और इसके साथ दूसरों को बोलने नहीं दे रहे, और इख्तलाफ राय इनको पसंद नहीं है, तनकीद इनको पसंद नहीं है। इसीलिए एक अथॉरिटी के क़याम का जो है ऐलान किया गया। और मुझे बहुत हैरत हुई कि इस अथॉरिटी के आने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमारे पास तो पैमरा पहले से मौजूद था। और इस तंजीम के तहत जो है नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या नहीं किया, कितने एंकर्स को उन्होंने घर भेजा, कितने एंकर्स की नौकरियां ख़त्म करवाने की कोशिश की। रोज़ एंकर सुबह 8 बजे दफ्तर में बैठे हुए होते थे, उनकी हाजिरियाँ पेशियाँ होती थी, चैनल्स को जुर्माने होते थे। यहाँ तक कि इस्लामाबाद में हालात इतने ख़राब थे, और पहली बार ऐसे हुआ कि एक जमहूरी दौर में उनके एक पपेट चेयरमैन ने जो है वो सारे चैनल्स की नशरियात बंद कर दी, और जो उनके हम निवाला और हम प्याला और जो उनके साथ लोग थे वो इसको दारो तहसीन से जो है वो सराह रहे थे। लेकिन जो असल सहाफ़त करते हैं वो इस चीज़ को आज़ादी सहाफ़त पे कारी ज़र्ब करार दे रहे थे। अब जब ये वाली हुकूमत आई है तो ऑफ कोर्स जब भी कोई हुकूमत में आता है तो उसके दिमाग में जो है वो एहसास बर्दरी आ जाता है। तो यही हाल जो है वो पीटीआई की हुकूमत का मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, और इसको तमाम जितनी यूनियंस हैं पाकिस्तान में, जितने सहाफ़ी हैं, जितने एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, और जो लोग डेस्क का हिस्सा हैं, जिस तरह से भी वो मीडिया का हिस्सा है, उन्होंने इसको ज़ालिमाना कानून करार देते हुए मुस्तरद किया है। अगर हम इस ऑर्डिनेंस की बात करें तो इसको जितनी तमाम सहाफ़ती तंजीमें हैं, जिसमें PFUJ शामिल है, इसके साथ जो है RIUJ शामिल है, और डिफरेंट जो यूजेस डिफरेंट शहरों में बनी हुई हैं, वो तमाम इसको मार्शल लॉ की जो है वो सूरत करार दे रहे हैं। इसके आने से क्या होगा? इसके आने से ये होगा कि जो पहले से मौजूद कवानीन हैं, क्योंकि मीडिया और जो न्यूज़पेपर्स हैं वो पहले से जो है कानून के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के हवाले से भी साइबर लॉ मौजूद है। अब इसके आने से ये होगा कि प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस 2002, और इसके साथ न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसीज एंड बुक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2002, और न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ ऑफ सर्विसेज एक्ट 1973, इसके साथ मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979, और इसके साथ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून 2002 इस तमाम में जम हो जाएंगे, और ये नई जो है एक मीडिया अथॉरिटी बन जाएगी। अब इसको ये कहा जा रहा है कि ये अथॉरिटी फलाह बहबूद के लिए नहीं, एक्चुअली ये सोशल मीडिया और मीडिया को और अखबारात को कंट्रोल करने के लिए बनाई जा रही है, और इसके साथ साथ मूवीज़ और दीगर ड्रामा शामास को भी इसके ज़रिए से कंट्रोल किया जाएगा।
اب جو ہے اس پہ تمام لوگ جو ہیں اس کو اتھارٹی جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں کہ یہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے. اس سے حکومت جو ہے وہ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی اور ان کی اجازت کے بنا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو پھر آزادی رائے کہاں جائے گی؟ مطلب اس ملک میں اگر کوئی حکومت سے اختلاف کرے گا یا اس کی رائے حکومت کی رائے سے نہیں ملتی ہوگی تو اس کو تو اس آرڈیننس کی زد میں لا کر جو ہے وہ سخت سزائیں ہو جائیں گی، اور سزائیں جو بتائی گئی ہیں وہ لاکھوں سے لے کر جو ہے وہ کروڑوں تک ہیں. تو ایک صحافی یا ایک چینل کیسے جو ہے وہ اتنا زیادہ جرمانہ دے گا کہ اگر سرکار کو ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ وہ کہاں جائے گا. یعنی کہ اس ملک میں آپ صرف اس طرح کی صحافت کر سکیں گے کہ جس میں آپ کہیں گے حکومت بہت اچھی ہے، وزراء بہت اچھے ہیں، مشیران بہت اچھے ہیں، ملک میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور دودھ کی بھی نہریں بہہ رہی ہیں، اور عوام جو ہے مفت وہاں سے دودھ اور شہد حاصل کر رہے ہیں، کرونا کا خاتمہ ہو گیا ہے اور سب کچھ جو ہے وہ بہت اچھا ہے. ہم نے زیادہ دور دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ زیادہ دور میں بھی اسی طرح کی سینسرشپ تھی اور صحافیوں کو کوڑے پڑے ہیں. اس میں سے ایک صحافی سے میں خود بھی مل چکی ہوں جن کا نام ہے ناصر صاحب، اور انہوں نے جو ہے وہ سینسرشپ کا مقابلہ کیا اور ضیاء الحق کے دور میں ان کو کوڑے پڑے تھے. تو کیا اب وہی والا فارمولا جو ہے حکومت اپنانا چاہ رہی ہے لیکن ڈیسنٹ وے میں کہ وہ آپ کو کوڑے نہیں مارے گی لیکن وہ آپ پہ جرمانے کر دے گی، اور جب آپ جرمانے نہیں بھر سکیں گے تو پھر آپ جو ہے پابند سلاسل ہو جائیں گے یا آپ کو آف ایئر کر دیا جائے گا یا پھر جو ہے آپ کی نوکری چلی جائے گی. کچھ تو آف کورس ہوگا. اور اس کا قیام کیوں عمل میں لایا جا رہا ہے جبکہ ہم تو اس وقت ایک ہائبرڈ وار لڑ رہے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کہ وہ مسلسل ہم پہ حملے کر رہا ہے، بجائے کہ ہم اس کو ٹیکل کریں کہ میڈیا وار میں، سوشل میڈیا وار میں اور 5th جنریشن وارفیئر میں ہم نے ان کو کیسے شکست دینی ہے. اور ہماری حکومت کی ترجیحات یہ ہیں کہ اپنے میڈیا کو کنٹرول کر کے کیسے جو ہے ایک پی ٹی آئی جو ہے میڈیا اس کو بنانا ہے کہ بس اس میں صرف پی ٹی آئی کی تعریفیں ہوں، پی ٹی آئی کی مدح سرائی ہو، اور اس کے علاوہ اور کسی کی آواز، اور ایسی آواز جو کہ ان کے مخالف ہو یا ان پہ تنقید برائے تنقید کر رہی ہو یا مثبت تنقید کر رہی ہو، ایسی کوئی آواز وہ سننا نہیں چاہتے. جی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس جو قانون کو جو ہے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن، اس کے ساتھ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، تمام ہی بڑی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق ہم ان کی درجہ بندی میں 145 نمبر پہ کھڑے ہیں. تو میرا خیال میں یہ بھی ایک شرم کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں آزادی رائے کی جو ہے وہ کتنی کمی ہے کہ ہم دنیا کی جو ایک لسٹ بنی ہوئی ہے اس کے اندر 145 نمبر پہ آتے ہیں. اس کے ساتھ تمام تنظیموں نے یہ کہا ہے کہ پی ایم ڈی اے کا جو مسودہ ہے، جو قانون ہے، وہ ایک ظالمانہ قانون ہے اور اس سے جو ہے وہ سینسرشپ کی جائے گی اور تنقیدی آوازوں کو جو ہے وہ دبایا جائے گا. جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دھرنے، جلسوں اور منشور میں یہ کہا تھا، عمران خان کے بہت سارے پرانے کلپس جو ہیں وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے یہ صاف طور پہ کہا تھا کہ ہم میڈیا کو آزادی دیں گے اور ہم میڈیا کو امپاورڈ کریں گے. اور ان کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ آدھے سے زیادہ جرنلسٹ اپنی نوکریوں سے چلے گئے. اس کے علاوہ ریسیشن آ گیا بہت زیادہ جو ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر، اور جتنی تنقیدی آوازیں ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ گھر پہ بیٹھی نہیں ہیں، اور میرا خیال میں ان کا دال دلیا جو ہے وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب یہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ وزارت اطلاعات کی طرف سے جو ان کو ایک فیڈ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے جو پوری کمیونٹی ہے وہ اس وقت جو ہے شدید اضطراب کا شکار ہے، اور اس طرح کا قانون نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت، آزادی رائے کے خلاف ہے اور 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہے. اب جو ہے اب واضح طور پر یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ہے سینسرشپ جو ہے لائے گی میڈیا پر. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جن کا سارا کیریئر ہی صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھال کر شروع ہوا، اور ان کو اس وقت اب جو ہے وہ نوکریاں بھی کچھ اداروں میں مل چکی ہیں جو کہ بظاہر جو ہے حکمرانوں کے قریب ادارے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، تو ان کو وہاں پر نوکریاں مل چکی ہیں. وہ دل کھول کے صحافیوں کے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، وہ اس قانون کی حمایت بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ صحافی نہیں ہے نا، وہ تو آپ لوگوں کے کارکن ہیں جنہیں آپ لوگوں نے بھرتی کرا دیا ہے صحافی اور اینکرز بنا کے. تو اب جو ہے ہو یہ رہا ہے کہ یہ چیز بہت غلط ہے کہ جو آپ کے صحافی اینکرز جو آپ کے اصل میں کارکنان ہیں
وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ جس کی چاہے کردار کشی کر دیں, جس کے چاہے کپڑے نوچ دیں, جس کی پگڑی اچھال دیں. انہیں اپنے سوشل میڈیا, یوٹیوب, ٹویٹر اور اپنے چینلز میں اور اپنے پروگرامز میں سب کرنے کی اجازت ہے. لیکن جو دوسرے صحافی ہیں, جو کہ جینوئن صحافی ہیں, جنہوں نے صحافت پڑھی ہوئی ہے, جو کسی کا سہارا لے کے, کسی ادارے یا کسی سیاسی جماعت کا سہارا لے کے یہاں تک نہیں پہنچے, جنہوں نے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کی, فیلڈ میں کام کیا اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں, وہ آپ کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں. اور ایسے لوگ جو کہ باقاعدہ ٹرولنگ کرتے ہیں, جن کے سارے کیریئرز جو ہیں وہ بڑے اینکرز اور بڑے صحافیوں یا ایسے اکاؤنٹ جن کی سوشل میڈیا پہ پریزنس زیادہ ہے, ان کی ٹرولنگ کر کے اور ان کے خلاف کردار کشی کر کے شروع ہوا, وہ آپ کی محفل میں آپ کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی تو جواب دیجئے کہ ان کو تو سب بولنے کی آزادی ہے اور آپ ان کے اوپر تلوار لٹکا رہے ہیں جو کہ پروفیشنل اور اصل صحافی ہیں. کیا آپ کے جو یہ پالے ہوئے لوگ ہیں, جو آپ کی بی ٹیمز ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں, جو آپ کی بی ٹیمز ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں, کیا ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا, یا اپنے بچے جو ہیں وہ آپ لوگ ان کو جو ہے سب کرنے کی اجازت ہے, اور جن کی شکلیں آپ کو پسند نہیں ہیں یا جن کا آپ کو نظریہ پسند نہیں ہے, اس کی تلوار صرف انہی پہ گرے گی. حکومتی بے حسی کی اور حکومتی ڈر کی یہ مثال ابھی ہم نے دیکھی کہ مشترکہ اجلاس جس وقت ہو رہا تھا تو پریس گیلری کے دروازے ہی بند کر دیے گئے کہ پریس جو ہے وہ ایوان میں نہ آ سکے. اور مزے کی بات, جب صدر پاکستان نے اپنا خطاب کرتے ہوئے میڈیا کے رول کو سراہا اور پریس گیلری کی طرف دیکھا تو پریس گیلری خالی تھی, کیونکہ کچھ لوگ اتنے تیز ہوتے ہیں اور اتنے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں جس سے پوری پھر حکومت کو اور جماعت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ہم نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ صحافیوں پر جو ہے وہ پریس گیلری کے دروازے بند ہو گئے, یعنی کہ ایک ستون کے لیے دوسرے ستون کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. تو یہ جو ہے بہت حیرت کی بات ہے کہ اس طرح ہوا کہ دو ستونوں کو جو ہے وہ باہم تصادم کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن صحافیوں کی تو ہمیشہ سے جد و جہد کو رمن رہی ہے, انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے ہیں, کوڑے بھی کھائے ہیں, جیلوں میں بھی انہوں نے وقت گزارا ہے, بے روزگاری بھی دیکھی ہے. اسی حوالے سے میں نے چند صحافیوں سے بات کی اور آپ ان کی بھی جو ہے وہ اس اتھارٹی کے حوالے سے رائے سنیں کہ وہ اس کو کیوں مسترد کر رہے ہیں. جی, پی ایم ڈی اے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت اس وقت صحافیوں کے اندر, صحافتی تنظیموں کے اندر, میڈیا ورکرز کے اندر جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں اور پی بی اے ہے یا جو چینل مالکان ہیں, اخبارات کے مالکان ہیں, ان سب کے اندر ایک بہت غم اور غصہ ہے کہ ایسے مسودے کے حوالے سے جو کہ ابھی تک قانونی شکل میں کہیں بھی پارلیمان کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ پیش نہیں کیا گیا, لیکن جو تجاویز ہیں اس کے اندر انٹینشن حکومت یہ شو کر رہی ہے کہ جو بھی صحافی جو ہے اگر کوئی فیک نیوز دیتا ہے, غلط خبر دیتا ہے, اس کو جرمانہ عائد کیا جائے گا. سننے کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے, لیکن اب تک کی جتنی بھی صورتحال ہے اس میں چونکہ انٹینشن کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے, تو اب یہی کہا جا رہا ہے کہ چینلز کے اوپر جو ان کی لائسنس کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز لگائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہیں, یا اس کے علاوہ جرمانہ عائد کرنے کی بات ہو رہی ہے, 25 کروڑ جرمانے کی بات ہو رہی ہے, 10 کروڑ جرمانہ صحافیوں کو ان کی خبر کے اوپر جو ہے وہ جرمانہ عائد کرنے کی بات ہو رہی ہے, یوٹیوب کو ریگولیٹ کرنا ہے, سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے, اس پہ لائسنس دینے ہیں. تو یہ حکومت اپنی منمانی کے اوپر جو ہے, پھر خاص کر کے سزاؤں کے لیے صحافیوں کو ٹریبونل کا قیام ہے, اس کے اندر جو چیئرمین اور جو ججز ہیں وہ سارے کے سارے حکومت خود اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے. تو یہ وہ سارے اقدام ہیں جس کے اوپر جو صحافتی تنظیمیں اور برادری ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کو پہ قدغنوں اور اس کو بند کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے. امید کی جا سکتی ہے کہ صحافتی تنظیموں نے جو احتجاج کیا ہے وہ رنگ لائے گا اور اس کے اوپر کوئی بات کی جائے گی, لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی تنقیدی آوازیں ہیں ان کو بند کرنے کے لیے یہ ایک حکومت جو ہے وہ مسودہ لانا چاہتی ہے, قانون سازی کرنا چاہتی ہے. اس کے بارے میں اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے, ظاہر ہے کہ اس وقت کم ہے, لیکن توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر حکومت کچھ بات سنے گی. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے تمام پاکستانیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ صرف صحافیوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ تو بات نکل آئی ہے نا کہ صحافیوں کا مسئلہ ہے, یہ تمام انسانوں کا مسئلہ ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے جن کو ان کے سننے سمجھنے کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. اور جس کے پاس بھی موبائل ہے, جو بھی انٹرنیٹ کا یوزر ہے, اس کو لائسنس لینا پڑے گا, چاہے اس نے فیس بک پہ کام کرنا ہے, کچھ لکھنا ہے, فیس بک کا کوئی چینل بنانا ہے, یوٹیوب کا بنانا ہے, ٹویٹر پہ لکھنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے تو وہ ان سے لائسنس لینے کا پابند ہوگا, اور پھر لائسنس کے بعد اس کی تجدید کی ضرورت ہوگی اور بھاری بھرکم فیسیں دینا ہوگی.
اس کے علاوہ اس میں تمام مختلف لوگوں سے بھی دھوکہ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ گریڈ جو انہوں نے مجوزہ بنایا ہے بل کے 21 اور 22 کا وزارت اطلاعات کا افسر اس کا چیئرمین ہوگا 21 یا 22 کا. حالانکہ پاکستان کے لاء میں 20 سے اوپر کا کسی بھی گروپ کا کوئی بھی افسر کہیں بھی خدمات دے سکتا ہے. اس سے آتا کہ مغل اعظم کے سارے اختیارات وزارت اطلاعات کے افسروں کو ہوں گے. یہ اس لیے بھی بنایا گیا. اور باقی جو فیک نیوز ہے، فیک نیوز تو ہمارا سب سے بڑا معاملہ ہے. فیک نیوز تو جنریٹ ہی ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں یا اس طرح کے یہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کو سچ بنایا جائے. تو یہ تو صحافی تو اس بات پہ خوش ہیں. جو کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے اور یہ ٹریبیونل بنیں گے اور یہ وہ آلریڈی وہ تو موجود ہیں. ITNE موجود ہے، پریس کونسل موجود ہے، باقی ادارے موجود ہیں جہاں سے تنخواہوں کے مسئلے اور سارے حل کیے جاتے ہیں. ان اداروں کو ٹھیک کر دیں جو ادارے آلریڈی بنے ہوئے ہیں لیکن ان میں کوئی کام نہیں ہو رہا، ان کو ٹھیک کر دیں. یہ ٹوٹل فراڈ ہے. ایک وزارت اطلاعات کے مغل اعظم بننے کی کوشش ہے، وزیر اطلاعات کا بادشاہ وقت بننے کی کوشش ہے. اور اسے وزیر اطلاعات اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور وزیر اطلاعات نہ ہو. جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا. PMDA پر بنیادی طور پر بہت سارے اعتراضات جو ہے وہ موجود ہیں اور مجھے ذاتی طور پر اس پہ 3 اعتراض ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی پاکستان میں جتنی اتھارٹیز موجود ہیں اس وقت، اس میں پیپرا ہے، اس میں نیپرا ہے، اس میں پیمرا ہے، اس میں پریس کونسل ہے، اور بھی اسی طرح کے جتنے بھی دیگر ادارے یا اتھارٹیز ہیں، وہ خود مختار ہوتی ہیں، اپنا فیصلہ خود کرتی ہیں. وہ کسی گورنمنٹ کے آفیسر کے ماتحت نہیں ہوتی. لیکن جو موجودہ جو PMDA یعنی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بنانے کے لیے جا رہی ہے گورنمنٹ، اس کو ماتحت کیا گیا ہے سرکاری افسران کے، جو کہ آئین کی بنیادی روح کی خلاف ورزی ہے. اس کے بعد جو رپورٹرز اور یوٹیوبرز کو، ایک TV چینل کو اور ایک YouTube چینل کو ایک برابر دکھایا گیا ہے یا برابر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں بینگ اے TV رپورٹر یا اخبار کے رپورٹر کے طور پر جب ایک خبر فائل کرتا ہوں تو وہ خبر کئی چیک سے گزر کے جاتی ہے. اس کو میرا نیوز ڈیسک چیک کرتا ہے، اس کو بیورو چیف چیک کرتا ہے، اس کو سینٹرل اسائنمنٹ جو ڈیسک ہے وہ چیک کرتا ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ڈائریکٹر نیوز چیک کرتا ہے. ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے ادارے بنے ہوتے ہیں، جو ڈیسک بنے ہوتے ہیں جو اس کو چیک کرنے کے بعد آن ایئر کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں اکیلا رپورٹر اس خبر کے کسی بھی وجہ سے غلط ثابت ہونے کی صورت میں ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ پورا ادارہ ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں جو اداروں کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق رپورٹر سے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے، اس سے ایکسپلینیشن بھی مانگی جاتی ہے. بعض صورتوں میں اس کو جرمانہ بھی ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں اسے نوکری سے بھی نکالا جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف ایک یوٹیوبر ہے جو کوئی بھی خبر لیتا ہے، TV پہ جو ہے وہ دیتا ہے، اپنے YouTube چینل پر دیتا ہے، اور پھر اس کی خبر غلط ثابت ہوتی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا بھی چاہتی ہے تو یوٹیوبر کے YouTube چینل پر، YouTube کی ویب سائٹ پر اس کا چینل ختم کرنے کا، اس کا چینل ریگولیٹ کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے پاس ہے ہی نہیں، پاکستان کے کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کو کیسے جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکیں گے؟ دوسرا، اگر آپ رپورٹر پر کروڑوں روپے جرمانہ کر دیں گے تو وہ جرمانہ کیسے ادا کرے گا؟ اسی لیے جرمانہ جو ہے وہ اداروں پر ہوتا ہے، کسی فرد پر نہیں ہوتا. دوسری جانب میں اس قطعی طور پر فیک نیوز کی حفاظت جو ہے وہ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. فیک نیوز کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بےعزتی ہوئی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کسی ادارے کو ملائم کیا گیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے خلاف کمپین چلائی گئی ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے، تو ہتک عزت کا قانون موجود ہے، ڈیفیمیشن کا قانون. جی السلام علیکم. میں PMDA کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ بل صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے لایا جا رہا ہے، ان کی جاب سیکیورٹی کے لیے لے کر آیا جا رہا ہے، اور یہ چینل مالکان کے خلاف لایا جا رہا ہے، تو اس بل کو رات کے اندھیروں میں پاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رات کے اندھیروں میں ہی اس بل کو چوری چھپے جو ہے وہ لانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیوں نہیں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا؟ کیوں نہیں صحافی تنظیموں کو بلایا گیا؟ کیوں نہیں ان سے تجاویز لی گئیں اور فرد واحد کی طرح اس بل کو بنا لیا گیا، اور بالکل ایسے جیسے کوئی چور اپنی چوری چھپا رہا ہو، اس طرح سے اس بل کو چھپایا جا رہا ہے. اگر حکومت اتنی ہی صحافیوں کے ساتھ سنسیئر ہے، ان کی دکھ میں گھلی جا رہی ہے، تو اس بل کو سامنے لایا جائے، اس کو ٹیبل پہ رکھا جائے اور اس بل کے اوپر بحث کرائی جائے، نہ کہ چوروں کی طرح اس بل کو نافذ کرنے کی، پاس کرانے کی کوششیں کی جائیں.
اچھا جی، اب جو ہے ہم بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، جو کہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ اتھارٹی قائم کر سکیں، PMDA، اوکے، اور اس کو جو ہے کوئی 22ویں گریڈ کا آفیسر ہیڈ کرے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ غیر جانبدار ہو سکتا ہے. آف کورس اس کا ٹلٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف ہوگا، اور وہ جو ان کے ہم نوا ہم پیالہ اور ان کے جو اپنے بچے ہیں ان کو تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، لیکن جو ایسی آوازیں ہیں جو تنقیدی ہیں یا جو فیکٹس پہ رپورٹنگ کرتی ہیں، جو حکومتی کرپشن کا پردہ چاک کریں گی یا حکومت کے اوپر کرٹیسائز کریں گی، ان کو آف کورس اس کی زد میں لے لیا جائے گا. اچھا جی، اگر آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو سوشل میڈیا کو کریں فیک نیوز پر. اور وہ کون سی نیوز ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کے ساتھ اسپیشلی ایکسیس دے کے بٹھاتے ہیں. آپ بڑے صحافیوں کو تو ایکسیس نہیں دیتے، نہ اینکرز کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہی کیونکہ میں رپورٹنگ کا حصہ نہیں ہوں اور مجھے بالکل بھی حکومتی ارکان سے ملنے کا شوق نہیں ہے. اور میں ویسے بھی میری صحافت کا زیادہ جو وہ کنسنٹریٹ ہے میرا، وہ ڈیفینس کے اوپر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہیومن بیس اسٹوریز کے اوپر ہے. اور پولیٹیکل پہ میرا دل بھی نہیں کرتا یہ سب کرنے، کیونکہ سب ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ جو ہے اس کو لائیں گے تو اس کا اطلاع ان پہ بھی کریں گے جن کے آپ اسپیشلی جن کو آپ لوگ لے کے جاتے ہیں، ان کو ایکسیس دیتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کا انٹرویو کریں، جو کوئی جانتا تک نہیں تھا. اور اب جو ہے میرے خیال میں آپ کی جو جماعت کی طرف سے ان کو جو ہے وہ سپورٹ ملتی ہے ان کے ہٹس، لائکس اور ان کے ری ٹویٹس میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے فرینڈس کو 80-90 ہزار جو ہیں وہ ٹویٹس بھی مل جاتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اکثر جو ہیں وہ فیک جو ہیں وہ ایک جنریٹ کی جاتی ہے ٹریفک. کیونکہ مجھے خود ایک سوشل میڈیا پہ میری گرپ ہے تو مجھے اس وقت ہنسی آ رہی ہوتی ہے. جو اصلی جو ہے وہ سوشل میڈیا یوزرز نہیں ہوتے، اور نہ اتنی ایکٹیولی 80-90 ہزار لوگ جو ہے وہ روز سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. ہارڈلی چند ہزار میں اس کی تعداد ہوگی. اچھا جی، اگر آپ نے پلیٹ فارمس کو ریگولیٹ کرنا ہی ہے تو ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرکٹ کر دیں. کسی کو کوئی چیز پسند نہیں آئی تو وہ اس کے اوپر حد تک عزت کا دعویٰ کر دیں. آپ آسان کر دیں، آپ آن لائن کر دیں اس سسٹم کو جو FIA کا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کر سکیں. آپ بیچ میں کیوں کود رہے ہیں؟ کیا آپ کے کرنے والے کام ختم ہو گئے ہیں؟ ملک سے کرونا ختم ہو گیا، ملک سے غربت ختم ہو گئی ہے، ملک سے بے روزگاری ختم ہو گئی ہے. کیا میڈیا تمام مسائل کا جڑ ہے؟ اور اس کے علاوہ غربت اور جو افلاس اور جو لوگ سے سخت کے بنا دوائی کے مارے. آپ کے تو دور حکومت میں دوائیوں کی قیمت کتنی دفعہ زیادہ ہوئی ہے؟ مجھے شاید وہ یاد بھی نہیں ہوگا. جان بچانے والی ادویات کی قیمت زیادہ ہوئی ہے. اس پہ آپ کو شرم کرنی چاہیے. اور پھر اس پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایسے قوانین چاہیے کہ آپ جو ہیں ٹی وی چینلز اور اخبارات کو بھی کنٹرول کر لیں، آپ پورا سوشل میڈیا بھی کنٹرول کر لیں، اور ہر چیز آپ کی اجازت سے ہو. تو حضور ایسا کرتے ہیں، سانس بھی آپ کی اجازت سے لے لیتے ہیں نا. یہ بھی لا لے ہے کہ سانس بھی جو ہے وہ اس حکومت کی اجازت سے لینا ہے، اور اس حکومت کو ٹیکس بھی دینا ہے اس کا، کہ آپ نے سانس بھی لینا ہے تو اس پہ لیں. جو لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں ان کو تو آپ پکڑتے ہی نہیں ہیں. جو لوگ لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں وہ اکثر آپ کے ساتھ وہ والے گینگز پورے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا بڑا گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں، کورسز کروا رہے ہیں، اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہوتا ہے. اور جو جینوئن صحافی ہیں وہ آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ کھٹک رہے ہیں برے طریقے سے. ہمارے یہاں بھی اگر کوئی فیک نیوز پھیلائے وہ ضرور اس کو پکڑیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. لیکن سب سے زیادہ فیک نیوز جو پھیلا رہے ہیں ان کا ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. اب جو ہے تمام جرنلسٹک باڈیز، خواتین صحافی، مرد صحافی، ہمارے جتنی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس قانون کو ریجیکٹ کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنی آمریت دکھاتے ہوئے کیا کرتی ہے. لیکن حکومتی جو کو یہ ارکان کو یہ سن لینا چاہیے کہ صحافی جو ہیں وہ پرویز مشرف کے دور میں بھی احتجاج کرتے تھے، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی احتجاج کرتے تھے، مسلم لیگ کے دور میں بھی نہیں ڈرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تحریک انصاف کے دور میں بھی نہیں ڈرے. اور جو وزیر اعظم عمران خان کو اس طرح کے غلط مشورے دے رہے ہیں، وزیر اعظم کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا وعدے کر آئے تھے اور وہ اس وقت عوام کے لیے کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. اور تمام جتنی ہماری تنظیمیں ہیں انہوں نے PMDA کو نامنظور اور مسترد قرار دیا ہے. جبیر صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.